तीन एशियाई बाशिंदे 25 मिलियन डॉलर मालियत का एक पिंक डायमंड जो है वो चुरा लेते हैं और ये बड़ी ड्रामाई अंदाज में काम करते हैं। 7 स्टार होटल्स में वो मीटिंग्स किया करते थे। उस जौहरी पे अटेम्प्ट करने से पहले साल भर में उन्होंने अपनी साख बनाई। वो साइंटिफिकली हीरे को परखने वाला शख्स जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड जवाहरात का परखने वाला था, जौहरी था, वो उन्होंने हायर किया। उसके लिए उन्होंने हर वो काम किया जो जवाहरात के, ज्वेलरी के, जेमस्टोन्स के खरीदार करते हैं। जो माने हुए जेमस्टोन के जो डीलर्स थे इंटरनेशनल मार्केट के, उन तक रसाई हासिल की, उनसे ताल्लुकात बनाए, उठना बैठना स्टार्ट किया, पार्टीज भी थ्रो हुई, बड़े बड़े ज्वेलर्स को उन्होंने इनविटेशंस भी दिए, उनको खाने भी खिलाए। एक साल में उन्होंने लग्जरी गाड़ियां भी हायर की, उन्होंने लग्जरी विलास भी हायर किए, उन्होंने होटल्स में मीटिंग्स भी अरेंज की और फिर फाइनली उस टारगेट पे पहुंचे, पिंक डायमंड पे। ज्वेलर फिर उनकी जगह पे उस बीच रिजॉर्ट पे, बीच विला पे गया। वहां पे इनसे एक गलती हो गई। और वो गलती क्या थी? जिसकी शायद इन्होंने कि वो हीरा रिप्लेसमेंट के टाइम पे जौहरी को ये पता चल गया कि ये मेरा हीरा नहीं है और इनको भागने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला। ये वाला उनका बिल्कुल फुल प्रूफ था, फ्रिज में छुपा देना ताकि स्कैनिंग मशीन में ना आ सके। पुलिस को वो पहली इंफॉर्मेशन ये देता है कि मेरा 25 मिलियन डॉलर का हीरा 297 करोड़ सिर्फ 58 सेकंड में गायब करके ले गए। ये 2 गाड़ियां चोरी की, ये आते हैं उस वाफी मॉल पे और इंतहाई तेज रफ्तारी से ये गाड़ियां टकरा देते हैं। नाज़रीन, 3 एशियाई बाशिंदे 25 मिलियन डॉलर मालियत का गुलाबी हीरा कैसे लूटते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं? इस डकैती को दुनिया पिंक डायमंड रॉबरी के नाम से जानती है। दुबई पुलिस ने कैसे 8 घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार किया, ये हीरा स्मगल होने से कैसे बचाया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहीरुद्दीन बाबर अवान साहब, साबिक सीआईए ऑफिसर। अच्छा अवान साहब, 3 एशियाई बाशिंदे 25 मिलियन डॉलर मालियत का एक पिंक डायमंड जो है वो चुरा लेते हैं और ये बड़ी ड्रामाई अंदाज में काम करते हैं। जैसे पंजाबी में कहा जाता है, पुट्ठी ला के जड़ा ना डायमंड लाई जाते हैं। क्या ये मैटर है, कैसे स्टार्ट किया था इन्होंने? इस पे बहुत चर्चा हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई और दुबई पुलिस को बहुत एप्रिसिएशन मिली अराउंड द वर्ल्ड। उसकी वजह कि बहुत जल्द इन्होंने इसको ट्रेस कर लिया। तो मैं चूंकि एक्स सीआईए ऑफिसर हूँ एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान, तो कहते हैं कि जी अपना घर बहुत प्यारा होता है। दुबई पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान में जो शहर लाहौर है ना जी, ये 3.5 टाइम्स बिगर देन दुबई। दुबई एक मुल्क है। इसी तरह से ये कोई 3 टाइम्स मोर पॉपुलेशन, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। और ऑब्वियसली 3 टाइम्स मोर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, यस। और इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है $180 से $360 तक। द मिनिमम इज $180 एंड द मैक्सिमम इज $360। वेयरएज दुबई, जो कि 3.5 गुना छोटा भी है और 3 गुना कम आबादी का मुल्क, वहां पे जो बेसिक सैलरी स्टार्ट है पुलिस के लिए वो है $5,000, 5 से 7,000, $5,000 स्टार्टिंग है। और जो कि उनका जो, जैसे हमारे यहाँ पे एक इंस्पेक्टर रैंक है और एक डीएसपी है जो एक फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं दे आर गेटिंग $5,000 to $7,000 पर मंथ। $180 से $360 और $5,000 से $7,000, ये तो उनकी बिल्कुल सैलरी है। ठीक है, यानी ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, जिसकी वजह से वो वेल इक्विप्ड भी हैं और इसके साथ साथ वो महारत से काम करते हैं। फिर वो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, चूंकि ड्यूटी फ्री स्टेट, वहाँ पे ड्यूटी किसी चीज़ की अर्जा निर्खों पे आपको वहाँ पे सामान तय्युश मैसर है।
یہاں پہ پولیس آفیسر افورڈ نہیں کر یہ سکتا. آپ شکوا کر رہے ہیں کہ میں شکوہ نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, آپ نے بات کی کہ وہاں پہ 8 گھنٹے میں یہ چوری ٹریس یہ کر لی. چوری ٹریس ہو گئی. 3 ایشیائی باشندے دبئی میں ایک ہیرے کی تلاش میں, اور نایاب ہیرا. نایاب ہیرا, پنک ڈائمنڈ, اور وہ $25 ملین اس کی قیمت ہے. اس کی چوری کرنی ہے اور 1 سال پلاننگ کرتے ہیں. 1 سال پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو لوٹنا ہے, لے کے جانا ہے. یس, اس کے لیے وہ سب سے پہلا جو ان کا سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی 5 اسٹار, انہوں نے اسپینڈ بھی بہت کیا. اچھا, یعنی ہیرے کو پانے کے لیے انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا, جی. تو اس پہ پیسہ لگا تو انہوں نے لگایا. زبردست قسم کی لگژری گاڑیاں جو انہوں نے وہاں پہ استعمال کی کہ 7 اسٹار ہوٹلز میں وہ میٹنگز کیا کرتے تھے, تاکہ ہیرے والے جوہری کو لگے کہ یہ لے سکتے اور وہ جس جوہری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا, ہاں, اس جوہری پہ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے سال بھر میں انہوں نے اپنی ساکھ بنائی وہاں رہتے ہوئے. وہاں رہ کے. پھر انہوں نے کچھ ولاز بھی ہائر کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. بڑے خوبصورت لگژریس. اور یہ تاثر تھا کہ یہ جو ہیرا خریدنے والے ہیں, یہ جو جواہرات کے خریدار ہیں, یہ انٹرنیشنلی اپنی جو ویکیشنز ہیں وہ اسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے بیچ ہاؤسز یہاں پہ خرید رکھے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ دکھانا تھا کہ ہماری اوقات ہے ہیرا لینے کی, ہیرا ظاہر ہے تبھی انہیں ملنا تھا. جی. ٹھیک ہے. پھر جیولوجسٹ ہائر کیے ہوئے تھے انہوں نے, اچھا, اور وہ سائنسدان, وہ سائنٹیفکلی ہیرے کو پرکھنے والا شخص جو کہ آفیشلی ڈکلیئرڈ سرٹیفائڈ جواہرات کا پرکھنے والا تھا, جوہری تھا, وہ انہوں نے ہائر کیا. اس کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ مجھے کس مقصد کے تحت ہائر کیا گیا. اچھا, یعنی اس سے کام جو لینا ہے, یہ تو پتا ہے کہ اس نے ہیرے کی چھان پکڑ کرنی ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ کیا یہ داؤ لگانے والے ہیں. ہیرا ان کا دیکھا ابھالا تھا, یعنی موٹیو سٹارٹ سے ہیرا تھا. ہیرا تھا. اور 1 سال میں انہوں نے اپنی بزنس امپائر وہاں پہ کھڑی تو نہیں کی, لیکن انٹروڈیوس ضرور کرائی. انٹروڈکشن یہی تھا کہ ہم یہ تاجر بہت ہیں. بڑے جوہری ہیں اور تاجر ہیں اور انٹرنیشنلی یہ جواہرات کے خریدار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو جواہرات کے, جیولری کے, جیم سٹونز کے خریدار کرتے ہیں. مختلف ایگزیبیشنز بھی انہوں نے اٹینڈ کی. مختلف مقامات پہ وہ اپنے اسی ایکسپرٹ کو لے جا کے ہیروں کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہے مختلف جیولری شاپس پہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک پنک ڈائمنڈ $25 ملین والا خریدنے کے لیے گئے اور انہوں نے جناب کام دکھا دیا. انہوں نے تقریباً اور بھی جگہ ہاتھ پائے کے جو مانے ہوئے جیولرز تھے, ہاں, جیم سٹون کے جو ڈیلرز تھے انٹرنیشنل مارکیٹ کے, ان تک رسائی حاصل کی, ان سے تعلقات بنائے, اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ کیا. اچھا, اب یہ نا 1 دن کی کہانی نہیں ہے, 1 سال کی کہانی ہے. 1 سال میں پارٹیز بھی تھرو ہوئیں, بڑے بڑے جیولرز کو انہوں نے انویٹیشنز بھی دیے, بالکل صحیح ہے, ان کو کھانے بھی کھلائے, اور ایک ایسا رائل ایٹماسفیئر کریٹ کیا ود ان دبئی کہ تمام جیولر جو تھے, جتنی بھی جیولری کے, وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق بنے. ڈسکلوز نہیں کی گئی ان کی نیشنلٹی, بٹ دے ور ایشینز. یہ نہیں پتا کہ کس اسپیسیفک کنٹری سے ہیں, لیکن ایشین تھے. ہاں جی. اب 1 سال میں انہوں نے لگژری گاڑیاں بھی ہائر کیں, انہوں نے لگژری ولاز بھی ہائر کیے, انہوں نے ہوٹلز میں میٹنگز بھی ارینج کی, اور پھر فائنلی اس ٹارگٹ پہ پہنچے, پنک ڈائمنڈ پہ. پنک ڈائمنڈ کے لیے ایک میٹنگ نہیں ہوئی. میرے علم کے مطابق جو 5 اسٹار ہوٹلز میں کافی ٹیبل پہ میٹنگز ہوتی رہی, بارگیننگ ہوتی رہی, اس بارگیننگ کے تقریباً کوئی 25 سے 30 کے قریب ایپیسوڈز ہیں. ایک لطیفہ سنا دوں یہاں پہ چھوٹا سا. ایک پولیس والا اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ اپنے علاقہ میں کپڑے کی دکان پہ گیا, ٹھیک ہے, اور جا کے کہا کہ جی فلاں کپڑا دکھا دو, فلاں 2-3 سوٹ انہوں نے پسند کیے. وہ پولیس صاحب, آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے نا, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں پولیس کے خلاف بات کی ہے. تو وہ جب انہوں نے وہ کپڑے وپڑے خرید لیے تو بارگیننگ شروع کر دی کہ نہیں بھائی میں تو یہ 5,000 کا لوں گا. وہ کہ نہیں جی 7,000 سے کم کا نہیں ہے. وہ کہ نہیں. وہ جو 7 اسسٹنٹ تھا انہوں نے کہا سر جی تسی کہڑے پیسے دینے.
ہاں بارگننگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سا پیسے تسی کہڑے پیسے دینے؟ اچھا پولیس والے پیسے نہیں دیتے؟ تو میں آپ کی خوشی کے لیے بات کر رہا ہوں، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے. ہاں انہوں نے کہا یار میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا کم سے کم نقصان ہو. اچھا یعنی بارگن اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا تاکہ ان کا نقصان کم ہو. یہ ہیرے کی بائنگ کے لیے یہ جو نوسر باز تھے، 3 نوسر باز، 3 نوسر باز، انہوں نے باقاعدہ بارگیننگ کی ہے. آسکنگ پرائس پہ سیٹل نہیں کیا انہوں نے فار 3 months. انہوں نے ملٹیپل چکر لگائے ان 3 مہینوں میں. 3 مہینے یہ کام اس پہ ہوا، 1 سال پریپریشن، اس میں بھی ملاقاتیں، تعلقات نیکسس بنایا، نیکسس بنایا. جی میرے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو بڑے بزنس مین کہیں کہ نہیں یار بندے ٹھیک ہیں یہ یہاں. سیلنگ بائنگ بھی کی. ہاں بالکل اعتماد بنایا نا مارکیٹ میں، پوری مارکیٹ میں میں نے آپ کو عرض کر دیا نا اولین سطح پہ کہ تمام جیولرز جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بنے، ہماری ان کے ساتھ ڈیلز وغیرہ ہوں، لیکن ان کا ٹارگٹ وہی پنک ڈائمنڈ تھا. اب یہ جو 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں ایک تو یہ کہ آن گراؤنڈ اسپاٹ پہ ان کے ساتھ بارگیننگ ان کی شاپس میں، پھر فائنلی 5 اسٹار لگژری ہوٹلز میں ان کے ساتھ میٹنگز اور بارگیننگ ہو رہی ہے، سیٹل کی جا رہی ہے کہ ہم اتنے میں خریدیں گے، وہ کہتے ہیں جی اتنے میں ہوگا. انٹرنیشنلی پھر کورسپونڈنس ہو رہی ہے ہیرے کی قیمت کی نسبت انٹرنیشنلی کہ جی یہ کتنے میں آئے گا، جی ہم اگر اس کو آگے سیل کریں گے تو ہمارا کتنے میں بکے گا. تو یہ ساری بارگیننگ اور ایک اعتماد کی فضا بنا لی اس جیولر کے ساتھ جس کے پاس یہ ڈائمنڈ موجود تھا. پھر فائنلی یہ طے ہو گیا کہ ایک انٹرنیشنل جو جوہری ہے، جو جواہرات کو سائنٹیفکلی ٹیسٹ کرتا ہے، وہ اپنے گیجٹس کے ساتھ، اپنے میکانزم کے ساتھ UAE آئے گا، جو کہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا. اس کو غریب کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں جس ہیرے کی جانچ پڑتال کے لیے جا رہا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اینڈ دے ارینجڈ اے میٹنگ. وہ جو بیچ ریزورٹ ولا جو انہوں نے خود جو ہے وہ رینٹ پہ لیا ہوا تھا. اچھا وہاں پہ بلایا اس جیولر کو بلایا. اچھا وہ جو 3 مہینے تھے وہ صرف اعتماد قائم کرنے کے لیے تھے، دوستی بڑھانے، تعلق بنانے کے لیے تھے، تاکہ وہ ہماری جگہ پہ آ جائے. ٹھیک ہے. جیولر پھر ان کی جگہ پہ اس بیچ ریزورٹ پہ، بیچ ولا پہ گیا جو مہنگا ترین ولا تھا، جو مہنگا ترین، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ رائل ولا. وہاں پہ وہ میٹنگ ارینج ہوئی. یہ جیولر صاحب اپنا وہ بیش قیمت ہیرا لے کے وہاں پہنچے، اور یہ بھی گارڈز کے ساتھ گئے تھے، یہ پوری سیکورٹی کے ساتھ تھے. یعنی لیکن دبئی میں نا ایک عام تاثر پایا جاتا ہے جس کو لے کے تھوڑے سے لوگ ریلیکس ہوتے ہیں کہ خیر ہے، وی آر سیف. ہر ایک بندہ، آپ ہیو یو بین ٹو دبئی؟ یس. تو وہاں پہ لوگ نا محسوس کرتے ہیں کہ یار سینس آف سیکورٹی ہوتی ہے. خیر ہے، بھلے وہاں پہ پریاں ناچنے والی بھی سر عام ہوں، بھلے وہاں پہ آپ کو تو آپ کی چوائس ہے، آپ نے عیاشیاں دنیا جہان کی آپ کو وہاں ملیں تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیف بھی ہے. نارکو بھی وہاں اویلیبل ہے، ہر طرح وافر مقدار میں اویلیبل ہے، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مطلب جس کو جو چاہیے وہ دبئی میں ہے، چوری نہیں. بالکل صحیح ہے. چھوٹا سا اسٹرکچر، مانیٹرڈ. اب یہ لوگ وہاں پہ ایک غلطی کر دیتے ہیں. اچھا یہ ناظرین کی آسانی کے لیے کہ جو جیولر ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ، گارڈز کے ساتھ وہاں پہ پہنچا ہے. وہاں پہ آگے رائل ولا کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں باشندے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو جوہری بلایا ہوا ہے چھان پٹک کے لیے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، انٹرنیشنل، جس کو اس کی جاب کے پیسے انہوں نے آفر کیے ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ جاب ہے اور آپ نے کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. وہاں پہ ان سے ایک غلطی ہو جاتی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ جس کی شاید انہوں نے پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی. وہاں پہ جو آپ کی جیو میپنگ ہے نا جی، ہاں جی، وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے. جیو فینسنگ کہہ لیں آپ اس کو، جیو میپنگ کہہ لیں آپ اس کو، وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، انٹرنیشنل لیول کی ہے. امریکن سسٹم ہے دبئی میں. ممکن نہیں ہے چھوٹا، مطلب لاہور سے 3.5 گنا کم. ہاں بالکل 3 گنا کم آبادی، جتنی ان کی آبادی ہے لاہور میں، اتنا ڈیلی کا آمد و رفت ہے لوگوں کا جی. وہ ہر بندہ مانیٹرڈ ہے. آپ سڑک پہ نکلتے ہیں، آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں، ایک انڈیویجول جو ہے وہ وہاں پہ مانیٹر ہو رہا ہے، اس کی فیس ریکگنیشن ہو رہی ہے. اور جیسے یہاں پہ گاڑیاں تصویریں اتر رہی ہیں نا، وہاں پہ ہر بندے کی تصویریں آٹو سسٹم کے تحت
ہر بندے کی کسی کو بھی چیک کرنا ہو اسی سی سی ٹی وی کی فوٹیج اٹھا کے اس کو میچ کریں گے, پتہ چل جائے گا, اس کا ڈیٹا سامنے آ جائے گا کہ یہ کب دبئی آیا, کس کام کے لیے آیا, کون سا ویزا اس کے پاس موجود ہے. بالکل. یہ واردات کرتے وقت دو میجر غلطیاں ہوئی این اس وقت کہ جب وہ ڈیل کر رہے تھے, جب وہ ڈیل کر رہے تھے. ایک غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا جو اسکیپ پلان تھا کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے, وہ ترتیب وہ ویل ڈیزائنڈ نہیں تھا. انہوں نے ڈیزائن یہ کیا کہ ہیرا انہوں نے ایک فریج, منی سائز کی فریج تھی, اس کو انہوں نے کھولا, اس کو کھول کے اس کے اندر ایک شیٹ ہوتی ہے. انہوں نے ہیرا کیسے لیا؟ میں وہاں جاتا ہوں, یہ اسی طرف واپس آ جاؤں گا. اس کو انہوں نے کھولا اور اس کے اندر ہیرا چھپا لیا, چھوٹے ریفریجریٹر کے اندر. اس کو دوبارہ سے اسی پوائنٹ پہ فکس کر دیا. جس نے ایشیا ٹریول کرنا تھا, شپمنٹ ایشیا جانی تھی, وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں, اب ہیرا دیکھ رہے ہیں اور ہیرا دیکھتے ہی آنن فانن یہ ہیرا غائب کر دیتے ہیں. اور جوہری جب بتاتا ہے کہ جی بالکل یہ ٹھیک ہیرا ہے, یہ وہی نایاب ہیرا ہے کہ جس کی مالیت $25 ملین ہے, جی, جس کے لیے آپ ادھر آئے ہو, جس کے لیے آپ ادھر تو وہ ہیرا لے لیتے ہیں, اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں دوسرے ہیرے کی. بالکل کر دیتے ہیں, نقلی ہیرے کی ریپلیسمنٹ بھی کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی چیک کرنے کے لیے ہیرا دیا جیولر نے, تو انہوں نے وہ ہیرا رکھ کے دوسرا ہیرا واپس رکھ دیا. وہاں پہ غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ ہیرا ریپلیسمنٹ کے ٹائم پہ جوہری کو یہ پتا چل گیا کہ یہ میرا ہیرا نہیں ہے, اور ان کو بھاگنے کے لیے زیادہ وقت نہیں مل سکتا. کے ذہن میں یہ تھا کہ جوہری یہاں پہ نہیں بتائے گا, شاپ پہ جا کے دیکھے گا, 1-2 دن میں پتا چلے گا, تب تک ہم نکل چکے ہوں گے. یہ ایک پہلی غلطی. دوسری غلطی یہ کہ یہ وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو یہ اکٹھے پہنچے ہیں ایئرپورٹ پہ نہیں, اس ولا میں. اوکے ٹھیک ہے. جس پوائنٹ سے انہوں نے نکلنا تھا اس پوائنٹ سے یہ پہلے پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے, جیو میپنگ ہو گئی نا. یہ 3 لوگ تھے مختلف, 3 لوگ وہاں بھی اکٹھے تھے, وہاں بھی اکٹھے تھے, اور پھر اس کے بعد اس جگہ بھی اکٹھے تھے, وہاں پہ بھی یہ اکٹھے پہنچے. یہ 2 غلطیاں میجر جو پولیس کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ 2 غلطیاں میجر ہو گئیں, ٹائم نہیں مل رہا. اب یہ وہاں سے نکلتے ہیں آنن فانن اور جاتے ہیں مختلف مقامات پہ. اچھا, الگ ہو جاتے ہیں یا اکٹھے ہی نکلتے ہیں؟ نہیں, یہ الگ ایک الگ راستے پہ چلا جاتا ہے, دوسرا الگ راستے پہ چلا جاتا ہے, تیسرا الگ راستے پہ چلا جاتا ہے. وہ جو جوہری صاحب تھے وہ وہیں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ غلطی ہے. جوہری کو انہیں ساتھ لے کے جانا تھا. اچھا, جوہری کو ساتھ لے کے جانا تھا, وہ بھی ایک ایویڈنس بنا. اب یہ بتایا تو یہ جاتا ہے نا جی کہ پولیس نے جناب ایسے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پوری سوشل میڈیا پہ دھوم ہے کہ کتنی جلدی پکڑ لیا. ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ پاسبلٹی کیوں بنی, پاسبل کیسے ہوا, یہ آپ نے بتانا ہے. سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو جوہری ہے وہ وہی موجود ہے, وہ موقع کا گواہ تھا. اب جوہری کو ہائر کیا گیا ہے. ہاں, ہوا میں تو ہائر نہیں کیا, بالکل نہیں. کسی نے ہائر کیا ہے نا, تو وہ زبانی نہیں ہے. ہاں, اس کا ایویڈنس آ گیا, کانٹیکٹ آ گیا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد پھر جو جیو میپنگ تھی اس میں ان کے وہاں سے ایگزٹ کے روٹس پتہ چل گئے. موبائل جنہوں نے پاس رکھے نہیں, جیو میپنگ ہو رہی ہے, سی سی ٹی وی کیمراز, اور وہ ان کی موومنٹ مانیٹر ہو رہی ہیں, یہ کس طرف گئے, کہاں سے نکلے, کس طرف گئے. بالکل صحیح ہے. اب یہ ایئرپورٹ پہ بھی نہیں پہنچ سکے. اچھا, اس سے پہلے ہی دھر لیا گیا انہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ انتہائی فولش پلاننگ تھی. 1 سال بھر یہ پلاننگ کرتے رہے. 1 سال بھر میں انہوں نے یہ پلان نہیں کیا کہ ہم نے وہاں سے ایگزٹ کیسے کرنا ہے. حالانکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اسکیپ کیسے ہوگا. اور ان کو یہ وہی بات ہے نا, آپ کیا سوچتے ہیں, ان کو یہی تھا کہ ابھی ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہیرا جو ہے وہ اصلی ہے یا نقلی. یہ چیز ایک ہی پلاننگ تھی نا, اے پلان تھا صرف, بی نہیں تھا, سی نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ کوئی اتنے شاطر لوگ نہیں تھے. پیسہ انہوں نے خرچ کیا. اب چونکہ اس کے آئندہ کے جو اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے, جو اس کا فائنل رزلٹ نکلا ہے کہ ان کا پھر بنا کیا, یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے تھے اور فائنلی یہ کہاں کو گئے, یہ اگر پتہ چل جاتا تو ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلتا. ماسٹر مائنڈ سامنے نہیں لایا گیا. ہاں, کہ ان کی روٹس کہاں پہ ہیں اور کون اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, ماسٹر اس کے مائنڈ کہنے پہ انہوں نے سب کچھ. میں نے جو اس میں اپنے طور پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی کہ اس میں دبئی بیسڈ لوگ انوالو تھے.
ظاہر ہے جن کو پتا تھا کہ اس جیولر کے پاس اتنا مہنگا ہیرا ہے. دبئی بیسڈ لوگ ان کو پروٹیکشن پلس انفارمیشن پلس فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اچھا اگر دبئی بیس لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو پھر اسی لیے گم کر دیا گیا. ہیرا کیوں رکھا گیا ریفریجریٹر میں اور اس کو ایئرپورٹ تک لایا گیا؟ ٹرانسپورٹ کرنا تھا نا, چیکنگ سسٹم. جو آپ کی سلیکون اور وہ جو ایک سلیکا جیل ایک خاص قسم کا مٹیریل ہے جو فریج کی انسولیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے بیچ میں جب آپ کسی چیز کو انسرٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی جو اسکیننگ مشین ہے اس میں نہیں آتا, اس میں وہ نظر نہیں آتا. ان کو یہ تھا کہ یہ اسکیننگ مشین میں یہ فریج جائے گا اور ٹرانسپورٹ سسٹم میں جو آپ کی بار برداری والا سلسلہ ہوتا ہے اس میں یہ چھپا دیا جائے گا تو نکل جائے گا, آگے ریسیور اس کو ریسیو کر لے گا, ہم اپنی اپنی منزل مقصود پہ چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکا. یہ والا ان کا بالکل فول پروف تھا, فریج میں چھپا دینا تاکہ اسکیننگ مشین میں نہ آ سکے اور پھر یہ بکنگ ہو جائے اور یہ لاجسٹکس میں یہ سارا وہ جو سلسلہ ہے یہ نکل جائے گا. ہم لوگ الگ الگ اپنا فلائٹ پکڑیں گے اور ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے, لیکن یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے. وہی نا کہ پیچھے سے حرکت تیز ہو گئی, پولیس کو پولیس کو ود ان سیکنڈز پولیس کو یہ پتا چل بیٹھے گیا. بیٹھے انہوں نے کال کر دی, اس نے کال کی اور پولیس کو پہلی انفارمیشن کیا دیتا ہے, پولیس کو وہ پہلی انفارمیشن یہ دیتا ہے کہ میرا $25 ملین کا ہیرا چرا لیا گیا. یہ پہلی کال ہے اس کی جو وہاں کی دبئی پولیس کو ملتی ہے اس کی جانب سے. اب اس کا میڈیم کیا استعمال کیا اس نے؟ موبائل فون استعمال نہیں کیا, اس نے کسی اور ذریعے سے انفارمیشن دی ہے کیونکہ اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا. موبائل فون انہوں نے کنفسکیٹ کر لیا تھا. وہاں پہ باقاعدہ آپس میں ایک دھینگا مشتی بھی ہو گئی. یہ بجائے اس کے کہ ہیرا ریپلیس ہوتا, یہ ایک طرح کی میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک طرح کی رابری بھی بن گئی. اس سے ہیرا چھین لیا گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ نوسر بازی ہو رہی ہے, اس نے مزاحمت کی اور ہیرا چھین لیا گیا. یہ بھی کریکٹ کر لیجیے گا کہ وہاں سے یہ ہیرا غائب کر کے نہیں نکلے, چھین کے نکلے. یہ وہاں سے ہیرا چھین کے نکلے ہیں. تو اگر چھین کے نکلے تو پھر ریپلیس کرنے کی ضرورت تو نہ ہوتی. کرنے کی کوشش کی, اس کو پتہ چل گیا, دیٹس اٹ, ختم ہوگی بات. اگر اسے پتہ نہ چلتا تو 3 دن بعد پتہ چلتا, ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد پتہ چلتا, ہو سکتا ہے کوئی اور جوہری خریداری کے لیے آتا پھر پتہ چلتا. وہ لے کے جاتا ہیرا اور وہاں جا کے پلیس کر دیتا اپنے اسی شیلف میں, اسی لاکر میں, اور وہاں پڑا رہتا, بھلے مہینوں پڑا رہتا. یہ آپ نے دیکھا, آپ نے بھی ڈیفینیٹلی اس پہ غور کیا ہوگا کہ وہ ہیرا چھین لیا گیا فائنلی. وہ وہاں سے غائب کر کے یہ نہیں نکلتے. فوری طور پہ اس کیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے پولیس کو کہ ہمارے ساتھ یہ واردات ہو گئی ہے, ہم سے ہیرا چھین لیا گیا ہے. اور یہ 8 گھنٹے میں واردات ٹریس ہو گئی. 8 گھنٹے میں ٹریس ہو گئی جیو میپنگ کے ذریعے. یہ جس پوائنٹ پہ پہنچے تھے وہاں ایک اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دی گئی. اسپیشل ٹاسک فورس سے میں ایک جی چونکہ میں نے اس کا سٹارٹ ہی ایسے لیا ہے لاہور اور پاکستان اور پنجاب پولیس سے. ایک واردات ہو جاتی ہے لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ملحقہ میٹرو شاپنگ مال. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک فوڈ چین پہ ڈکیتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 4 لوگ وہ ڈکیتی کرتے ہیں. میں اب اسکل, ریسورسز, ماڈرن ٹیکنالوجی اور پولیس ورکنگ, اب کون وہاں کام کریں گے؟ وہاں پہ کام کریں گے $200 والے. وہ ڈکیتی ٹریس کریں گے $200 والے, اپنی ذاتی موٹر سائیکلز پہ, اپنی ذاتی وہیکلز پہ, اپنا ٹائم اور اپنی تنخواہ وہ $200 میں سے خرچ کر کے. تو بعد میں ٹی اے ڈی اے تو ملتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر, وہ عرصے بعد ملتا ہے. نہیں جی, کون سا ٹی اے ڈی ہے؟ نہیں ملتا سر, بہت کم ہے نا ٹی اے ڈی. سر نہیں ملتا. میں 2 چیزیں آپ کو عرض کروں گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہیں پہلے بتایا کہ میری لائف کا جو سب سے پہلا کیس تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے سونے کی جیکٹیں پکڑی تھی. سونے کی جیکٹس. یہ سونا اسمگل ہو رہا تھا کہیں؟ یہ سونا ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا کہیں سے کہیں پاکستان میں. اچھا, یہ تو آپ نے نہیں بتایا, پہلے ذکر نہیں کیا پوڈ کاسٹ میں آپ نے. میں
یہ چونکہ اب آپ یہ مطلب مجھے بالکل بھی جو بڑا ہائپ پنک ڈائمنڈ واردات 8 گھنٹے میں دبئی پولیس نے ٹریس کر لی, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, ود دا گیون ریسورسز اینڈ سورسز جو دبئی پولیس کو دیے جا رہے ہیں, جو 18,000 درہم سے ان کا کانسٹیبل ایک سپاہی سٹارٹ لے رہا ہے, $5,000 اس کی سیلری ہے, اس کے مقابلے میں کون ہے, اس کے مقابلے میں ہے $180 سے $250 والا. اب واردات ہوگی فوڈ چین میں, میٹرو, ماڈل ٹاؤن لنک روڈ, اور وہاں پہ $200 والے ایک آفیسر کو پہنچنا تھا, وہ وہاں پہنچا 15 کی کال پہ, سی آئی اے لاہور کا آفیسر, وہاں جا کے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئی, اور ود ان 15 منٹس اس بات کی نشاندہی کر دی گئی سی آئی اے کے آفیسرز کی جانب سے. میں بھی ان نااہل لوگوں میں شامل تھا جو $200 والا تھا. میں نے کہا جی یہ شخص پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے. اچھا, یہ شخص پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے. تو جو سینئرز وہاں پہ تھے, جمع غفیر تھا, لوگ وہ سب دیکھ دکھا کے اپنا کام کر کے چلے گئے. ہم وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. میں نے اپنے ایک اور سبارڈینیٹ کو وہاں بلوایا, ایک ٹیم ممبر کو, 2 ایک اور ٹیم ممبرز کو وہاں بلوا کے ہم وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. ہم نے وہ فٹ پاتھ نہیں چھوڑی. پہلے 15 منٹ میں یہ پتا چل گیا کہ یار یہ کہیں دیکھا ہوا ہے. سی سی ٹی وی دیکھا آپ نے؟ جو میٹرو کا سی سی ٹی وی تھا. ہاں بالکل, وہاں کی انٹری ایگزٹس کے جو سی سی ٹی وی تھے کہ یار یہ چال, یہ آلدو ماسک تھا لیکن ان کا چلنا کچھ, یہ ناک کا یہ والا حصہ اور یہ آنکھیں, یہ ماسک لینے کا انداز کچھ لگ رہا تھا کہ یار یہ کہیں دیکھا ہوا ہے, اس کا سر بھی کچھ دیکھا والا ہے. ہم بیٹھ گئے نہیں. پہلے 15 منٹ آپ کو بتا دیے, اس کے بعد یہ ٹھیک ہے 8 گھنٹے میں پنک ڈائمنڈ ریکور ہو گیا اعلیٰ ترین جیو میپنگ کے ذریعے, سورسز کے ذریعے. ہم لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے, سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا, یہ قرب و جوار کے کہ جناب آپ کے ہاں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, ہمیں دیکھنا ہے. پھر ٹائمنگ میچ کی, کسی نے ہمیں دھتکار دیا, کسی نے محبت سے قبول کر لیا. اٹ ٹک اباؤٹ 10 hours. 10 گھنٹے میں ہم ان کے روٹ پہ پہنچ گئے کہ یہ کس جگہ سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی آپ نے جیو فینسنگ کی نا؟ جیو فینسنگ نہیں کی, ہم چلے پیدل چلے, سورسز کو یوز کیا, ہیومن سورسز, ہم 4 لوگ, ہیومن انٹیلیجنس. 10 گھنٹے میں ہم یہ دھلا فلیٹس ہیں, اگر آپ نے سنے ہو کیو بلاک ماڈل ٹاؤن والی سائڈ پہ, کیو بلاک ماڈل ٹاؤن کے ایک خاص پوائنٹ پہ دھلا فلیٹ سے کچھ پہلے ایک کار کھڑی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ مشکوک لگی آپ کو؟ وہ ہم نے نہیں وہ دیکھی, ہم نے وہ کیمرہ میں دیکھی کہ یہ یہاں تک اس کار میں آئے ہیں. اس پوائنٹ پہ کار کھڑی کر کے وہ تقریباً ½ کلومیٹر پیدل چلتے ہیں. پھر کچھ 2 لوگ موٹر سائیکل پہ ان کو ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کی جو ٹاؤن شپ کو جا رہا ہے راستہ, اس راستے سے آ کے ملتے ہیں 2 لوگ, اور ایک بندہ اس کے ساتھ ہے کار میں. یہ 4 لوگ ہیں, اور 5واں بندہ جو ہے وہ آلریڈی وہاں موجود ہے, وہ بتانے والوں میں ہے کہ یہاں کے اب کیا حالات ہیں, ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس سرغنا کو, جس کو ہم نے شناخت کیا کہ یار یہ بندہ دیکھا ہوا ہے, فائنلی وہ گاڑی وہاں سے نکلتی ہے. پھر ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. آپ لوگ گاڑی کا ویٹ کرتے ہیں کب نکلتی؟ نہیں, گاڑی نکل گئی ہے, ہم نے دیکھ لی سی سی ٹی وی کیمرہ میں گاڑی نکل گئی ہے. وہ کدھر گئی ہے؟ وہ گلیوں میں سے ہوتی ہوئی, کیو بلاک کی گلیوں میں سے ہوتی ہوئی پھر واپس نکلتی ہے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ. پیچھے سے ایک راستہ ہے قبرستان والی سائڈ سے,
گھومتا ہوا پھر وہ قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹی سڑک ہے جو مین بازار کی طرف آ رہی ہے, اس سڑک سے وہ گاڑی پھر واپس نکل آتی ہے. وہاں تک کوئی کیمرہ نہیں تھا. اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے جو پارکنگز پہ کیمرہ لگے ہوئے تھے وہ کیمراز دیکھنے پڑے. اور وہ چیک کیا آپ نے سارے چیک کیے. دن ہو گیا. اب یہ 10 گھنٹے کی پہلی ایکسرسائز, رات بھر نہیں سوئے, وہ سارا راستہ بار 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 کھنگالتے رہے کہ گیا کدھر ہے. اور پھر فائنلی دن کے وقت ایک پان کی دکان کے کیمرہ سے ان کی گاڑی باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی. ٹھیک ہے. وہ پان کی دکان ذرا تھوڑی بہتر, جہاں پہ سگریٹ بھی مل جاتے ہیں, ہر برانڈ کا سگریٹ اویلیبل, ٹوبیکو شاپ ٹائپ. ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ گاڑی نکلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. اب ہم اس گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فائنلی وہ گاڑی وابڈا ٹاؤن کے قرب و جوار میں پھر غائب ہو جاتی ہے. یعنی سی سی ٹی وی کیمراز آپ چیک کرتے آ رہے ہیں, چیک کرتے آ رہے ہیں اور ٹریک کر رہے ہیں اس کو کہ کر کہاں رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے. اور یہ سفر بزمی صاحب, یہ گھنٹوں پہ محیط سفر ہے. ایک ہی ٹیم کام کر رہی تھی. ہم 4 لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور بھی لوکل پولیس بھی کر رہی ہوگی, اور لوگ سی آئی میں سے آپ 4 لوگوں کی سی آئی کے ہم 4 لوگ تھے. ایک تھے انسپیکٹر نبی بخش بٹ, وہ تو اکثر آپ کے ساتھ ہوتے وہ میرے ساتھ تھے. میرا بالکارا ہے, وہ بڑا زبردست کام کرنے والا محنتی لڑکا تھا. میری کمانڈ میں کم از کم اس نے بہت بہترین کام کیا ہوا ہے. وہ ایک ندیم شاہ اور 1-2 اور لوگ, ہماری ٹیم ہے. ہم پہنچ گئے وابڈا ٹاؤن. وابڈا ٹاؤن راؤنڈ اباؤٹ پہ پھر گاڑی جو ہے وہ غائب ہو گئی. اب وہ گاڑی نہیں نظر آ رہی, کیمراز نہیں نظر آ رہے کہ کدھر کو گئے ہوں گے. پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پہ وہ گاڑی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس گاڑی میں کوئی اور ہی ہے. اچھا, لوگ جاتے ہوئے 2 لوگ تھے. جب وہاں سے واردات کر کے نکلے ہیں تو 2 لوگ اس گاڑی میں گئے. ایک پیدل گیا ہے, 2 موٹر سائیکل پہ واپس گئے جو موٹر سائیکل پہ آئے تھے. لیکن ہمیں تلاش تھی اس شخص کی کہ جو ہمیں لگتا تھا کہ یہ کہیں دیکھا بھالا ہے, اس کو ہم شناخت کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم نے اس کی تصویریں بھی بزمی صاحب نکال لی, اسکیچز بھی بنا لیے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں جو تصویریں آئیں وہ بھی ہم نے نکال لیں, اس کی ویڈیوز بھی ہم نے نکال لیں. لیکن اب ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا مقام جہاں پہ ہم اسے پوری طرح سے شناخت کر لیں. اور پھر وہ وقت آ گیا. یہ گاڑی میں سے تو وہ غائب ہو گیا تھا کہ تھا؟ گاڑی میں وہ نہیں ہے, گاڑی میں کوئی اور ہے. اس نے گاڑی کسی ایک پوائنٹ پہ, پھر وہ کیسے سامنے آیا؟ میں بتاتا ہوں. ذہن میں آ گیا آپ کے کہ یہ فلاں بندہ ہے؟ نہیں, ابھی نہیں آیا. اوکے, ابھی تک یہ نہیں آیا سامنے. ٹھیک ہے. اب ہمیں گاڑی ایک پوائنٹ پہ ہٹ کر جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی ادھر کو گئی ہے. اس کی ہم فوٹیجز نکالتے ہیں تو حاکم چوک ایک جگہ ہے. حاکم چوک وہ گاڑی جا رہی ہے اور اس میں کوئی اور شخص ہے. اب ہمارے لیے یہ مرحلہ تھا کہ وہ جو 2 لوگ اس میں آئے تھے, یہ شاید ان میں سے ایک ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. جو گاڑی میں آئے ہیں, اور ایک اتر گیا ہے. اور جو اگر کوئی ایک اتر گیا ہے تو وہ کیا وہ شخص تھا جو سی سی ٹی وی میں ہم نے دیکھا کہ یار یہ دیکھا بھالا ہے. اس پوائنٹ پہ حاکم چوک کے قریب ہمیں ایک پیٹرول پمپ کی فوٹیج ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتانے میں بہت آپ کو ایسے بڑا لگ رہا ہے, آسان لگ رہا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ کی فوٹیج تک ہم کیسے پہنچے. یہ بھی گھنٹوں کی بات ہے. اس پیٹرول پمپ کی فوٹیج پہ ہمیں ایک موٹر سائیکل سوار دکھائی دیتا ہے جس نے اپنا ہیلمٹ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے ٹنکی پہ, اور وہ پیٹرول پمپ کے اندر انٹر ہو رہا ہے, اور اس کا پورا فیس آ گیا سامنے, دکھائی دے رہا ہے. وہ فیس نظر آ گیا ہمیں, اور وہ پھر سملیرٹی بھی, اور آپ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے. اوکے, اب کلیئر ہو گیا نا فیس کلیئر ہو گیا. تو آپ نے کہاں دیکھا تھا پہلے بھی؟ کوئی ڈکیتی کی تھی؟ میں اسی طرف آؤں گا اسی طرف. اب وہ شخص جس کے بارے میں ہمیں یہ تھا کہ یار یہ پہلے ہم نے کہیں دیکھا, یہ کچھ دیکھی بھالی شخصیت ہے. اب اس کا فیس سامنے آ گیا. اب جب اس کا فیس سامنے آ گیا تو پھر ہم نے اس کو ٹریک کرنا شروع کر دیا. موٹر سائیکل گئی, پھر واپس وابڈا ٹاؤن. کہیں اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی جہاں سے وہ اس گاڑی میں ساتھ اس کے بیٹھا تھا, اور وہ گاڑی والا جو تھا وہ رہنے والا تھا برکی کا. پکڑا گیا, پورا گینگ پکڑا. اکاڑا سے پکڑے, برکی والا پکڑا, اور اس کو بھی پکڑا. اس کا نام میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. یہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے وابڈا ٹاؤن والی سائڈ پہ. وابڈا ٹاؤن سے شوکت خانم کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس پہ رائٹ اور لیفٹ بڑے بڑے برانڈس کے آؤٹ لیٹس ہیں.
وہاں پہ پیدل چل رہے ہیں ہم. وہاں پہ ہم نے ایک دو اور لوگوں کو بھی دیکھا, کچھ اور پولیس والوں کو بھی, جو شاید ہمیں ٹریک کر رہے تھے. اچھا, آپ کو بھی ٹریک کر, جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنے جا رہے ہیں, یہ کدھر جا رہے ہیں. حالانکہ ان کی ڈیوٹی انہیں پکڑنے کی تھی. انہیں پکڑنے کی تھی, لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں. وہ ہماری تفتیش کر رہے تھے. ہمیں وہاں پہ وہ شخص ایک برگر, وہ شورما اور فرینچ فرائز کا وہ بڑا خوبصورت سا بنا ہوتا ہے نا اسٹال, بڑا ماڈرن قسم کا, اس کے پیچھے کھڑا شورما سیل کرتا ہوا دکھائی دیا. اچھا, ایک لٹیرے, ایک ڈاکو کی شاپ تھی, شورما شورما اور برگرز کی اور فرینچ فرائز کی, جو کہ اس نے اپنے بھائی کو بنا کے دی تھی. اچھا اچھا اچھا. اتفاق سے اس کے بھائی نے کہیں جانا تھا اور اس نے وہاں پہ ڈیوٹی دینی تھی, اور اس نے اسے موٹر سائیکل ہینڈ اوور کرنی تھی. وہ موٹر سائیکل ہمیں وہیں پارکنگ میں دکھائی دی, جو موٹر سائیکل آپ کو پمپ کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملی تھی. ٹھیک ہے. اور وہیں پہ پھر جب ہم نے رائٹ لیفٹ دیکھا, بڑی پارکنگ, موٹر سائیکلیں لگی وہاں پہ. وہ موٹر سائیکل ہم لوگ جیسے وہ سونگنے والے ہوتے ہیں نا, ہم ایسے وہاں پہ پھیلے ہوئے تھے. موٹر سائیکل دکھائی دی, موٹر سائیکل دکھائی دینے کے بعد وہ شخص دکھائی دیا, اور اس کا بھائی عین ممکن تھا کہ کوئی اگر 2 منٹ کا فرق پڑتا تو وہ موٹر سائیکل لے کے وہاں سے چلا جاتا. اور اگر موٹر سائیکل آپ کو وہ نہ ملتی تو پھر ہمیں کچھ اور وقت لگتا. ہم نے اب چونکہ موٹر سائیکل وہاں کھڑی تھی, ہم اسے اسی سراؤنڈنگ میں تلاش کر رہے تھے, اور وہ ہمیں سامنے کھڑا دکھائی دیا. یہ بعد میں تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں کہ اس نے وہاں جانا تھا, بھائی کی جگہ پہ اس نے 2 گھنٹے ڈیوٹی کرنی تھی, موٹر سائیکل بھائی کو ہینڈ اوور کرنی تھی, اس نے اس موٹر سائیکل پہ کہیں جانا تھا. تو یہ تھا جی لقمان. یہ دیکھا بھلا کیسے تھا؟ کیا پہلے بھی کوئی اس نے ڈکیتی کی؟ یہ پہلے وارداتیں کرتا تھا ڈیفنس کے ایریا میں. اوکے, آپ ادھر بھی رہے ڈیفنس میں؟ میں ڈیفنس میں رہا. وہاں بھی نبی بخش بٹ میرا سبارڈینیٹ تھا, اور یہ کرتا تھا فرینچائز پہ, فوڈ چینز پہ. خود بھی اس کو شوق تھا, فوڈ کا بزنس بھی کر رہا تھا. اور کسی زمانے میں یہ ایک فوڈ چین پہ وہ بھی تھا, وہ جو کیا ہوتا ہے, وہ ڈیلیوری بوائے, نہیں ڈیلیوری بوائے, وہ جو بائک پہ جاتے ہیں, یہ ڈیلیوری کا کام بھی کرتا رہا. آغاز کیا اس نے واردات کا ڈیلیوری کرنے والوں کو لوٹنے سے. ڈیلیوری والے جب مال بیچ کے واپسی آ رہے ہوتے تھے تو ظاہر ان کے پاس کیش ہوتا ہے, تو پھر یہ ان کو لوٹا کرتا تھا. وہاں سے اس نے اپنی واردات کا آغاز کیا, اور فائنلی یہ ہمیں ڈی ایچ اے میں ایک دفعہ دکھائی دیا, کوئی 2019 کی بات ہے. وہاں سے ہمارے ذہن میں اس کی یہ چال ڈھال اور یہ سارا کچھ تھا, کیونکہ یہ وہاں اریسٹ ہوا تھا, ہارڈیز پہ اس نے واردات کی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ذہنوں میں تھا کہ یار یہ چہرہ دیکھا ہوا ہے, یہ آنکھیں, یہ قد کاٹ, اور ہم نے اس کو اریسٹ کیسے کیا؟ وہاں سے اریسٹ کر لیا, اسی فوڈ پوائنٹ سے. اس کے باقی ساتھی بھی اریسٹ کر لیے, اور اس نے وہاں کہا کہ سر جی مینوں کسی اور تو ڈر نہیں سی لگتا. میں جدوں بھی بڑی وارداتیں کی اس نے. 19 میں اریسٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد 22 میں اریسٹ ہوا. 19 میں اریسٹ ہوا, جیل گیا تب, اور پھر اس کے بعد جب جیل سے نکلا تو پھر 2022 میں دوبارہ یہ جو فوڈ چین اس نے لوٹی ہے, وہاں سے اریسٹ ہوا. اور دونوں دفعہ آپ نے پکڑا؟ پہلی دفعہ ایک اور ٹیم نے, ڈیفنس کی ہی, مطلب ہمارے ہی ریلیٹڈ, وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا, ہماری نظروں سے گزرا. بٹ سیکنڈ اٹیمپٹ واز, وہ اس میں یہ کہتا تھا جی مینوں پتہ نہیں کی گل ہے, ڈر لگتا تھا, کیونکہ پہلی دفعہ بھی میری ہی ایک ٹیم نے اس کو اریسٹ کیا تھا. فرسٹ ٹائم بھی میری ہی ایک ٹیم نے اس کو اریسٹ کیا تھا. تو یہ کہتا تھا کہ صاحب جی مینوں ڈر لگتا سی کہ میں جدوں بھی پھڑیا جاواں گا نا, میں تہاڈے ہتھوں ہی پھڑیا جاواں گا. تے میری وہ گل صحیح ہوگی. میں کہا گمان چنگا رکھی دا ہوندا, جے تو نہ سوچدا ہوندا. اچھا سر, اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 گھنٹے انہوں نے پکڑا, تو ہم نے 10 گھنٹے میں بھی آپ نے یہاں پہ ایک بلائنڈ رابر جو ہے وہ پکڑا. جی پکڑا, گریبر پکڑا. جی یہ ہم نے پکڑ لیا ہے جی 10 گھنٹے رات کے,
اور کوئی 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے 17-18 گھنٹے میں 17-18 گھنٹے میں ہم نے ایک بلائنڈ کیس جس کے لیے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نیٹ ورک نہیں تھا, کوئی رجسٹرڈ آدمی نہیں تھا. دبئی میں یہ ذہن میں رکھیے, آپ دبئی میں انٹر ہوتے ہیں رجسٹر ہو گئے. یہاں پہ کیمروں میں صرف فوٹو دکھا رہے ہیں, وہاں پہ تو ریکگنیشن آ جاتی ہے, ریکگنیشن آ جاتی ہے. آپ کس دن دبئی میں انٹر ہوئے, آپ کس دن دبئی سے نکلے, لوگ آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں. لاہور میں تو ریکارڈ ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کے پاس 1000 راستے ہیں لاہور میں انٹر ہونے کے. اچھا, ایک پنک پینتھر گینگ بھی تو پکڑا گیا تھا, وہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے اصل میں آج میں تھوڑے ذرا نا اور ہی موڈ میں ہوں کہ آپ جب دل چاہتا ہے آپ کا, آپ پولیس کو پکڑ کے رگڑا لگا دیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے آپ پولیس کو رگڑا لگا دیتے ہیں. سر میری زندگی کا پہلا کیس, ہم نے سونے کی 2 جیکٹیں پکڑی تھی پاکستان میں اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک والی سائڈ جو ہے وہاں سے اسکیم موڑ کو جاتے ہوئے. سونے کی جیکٹس انفارمیشن جیکٹ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بسکٹ ہوتے ہیں, بسکٹ وغیرہ رکھے ہوئے, وہ کپڑوں کے نیچے پہنی ہوتی ہے, جیسے وہ سلوکا ٹائپ ہوتی ہے, اور اندر جیبیں ہوتی ہیں اور اس میں سونے کی بسکٹس رکھ کے وہ اسمگل کرتے ہیں. جی اسمگل کرتے ہیں. اوکے. میرے ہیڈ کانسٹیبل لالا روشن نامور پولیس آفیسر ہوئے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, پولیس کیا ایک بہت بڑا لیجنڈ, وہ میرے سبارڈینیٹ تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ہیڈ کانسٹیبل. ان کے پاس ایک انفارمیشن تھی کہ بادامی باغ سے کوئی لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے کہیں ملتان جانا ہے, اور وہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں, یہ ان کے حلیے ہیں, اور اب وہ فلاں بس میں سوار ہو کے جا رہے ہیں. یہ انفارمیشن آئی آپ کے پاس؟ یہ انفارمیشن آئی لالا روشن کے پاس. لالا روشن نے مجھے بتایا. جی, یہ جو مخبر خاص ہوتا ہے, لالا روشن نے مجھے بتایا. میں ہمارے ساتھ مرسلین, ہمارے ایک جیپ کے پائلٹ ہوا کرتے تھے, وہ ASP نواں کوٹ کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ میں چونکہ آئی واز ان چارج اسپیشل اسٹاف نواں کوٹ سرکل, تو جیپ عموماً میرے زیر استعمال رہا کرتی تھی. میں نے مرسلین سے کہا کہ لالا چلیں. ہم 3 لوگ جیپ پہ بیٹھے اور ہم نے یتیم خانہ چوک آ کے اس بس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے بس ہم سے مس ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم نے دھر لیا اسکیم موڈ میں, پکڑے گئے. ٹھیک ہے, مطلب بس ظاہر ہے وہاں پہ رش تھا تو آہستہ آہستہ وہ ہم سے نکل گئی نا, بس نکل گئی, ہم روک نہیں سکے اسے. لہٰذا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, بس تو ہے نا, نمبر بھی ہے, سب کچھ ہے, بندوں کے بارے میں پتا ہے. ہم نے جا کے اسکیم موڈ پہ اس بس کو روکا اور اس میں سے ان 2 لوگوں کو پکڑا اور بس سے نیچے اتار لیا. سونے کے اسمگلرز کو آن اوتھ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو شکل دکھانی ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلبگار بھی ہوں. وہیں پہ اسی اسپاٹ پہ ان 2 اسمگلرز نے لالا روشن اور مرسلین کی موجودگی میں کہا کہ ایک جیکٹ لے لو اور ہمیں جانے دو, اور ایک جیکٹ ہمیں لے کے جانے دو. ایک جیکٹ میں کتنا سونا ہوگا سر؟ اب کلوز کے حساب سے ہوتا ہے. کلوز کے حساب سے ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. 25 کے قریب, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے. یہ تھیں 25 اور 50 وہ بسکٹس. اب وہ میرے خیال میں 10 تولے کا شاید ایک وہ. تو آپ کے منہ میں پانی آیا؟ شیطان بھی سر میرا اللہ جانتا نہیں آیا, پتہ نہیں کیا جذبہ تھا, کیا حب الوطنی تھی. اس نے اسپاٹ پہ ہی جی اسی وقت انہوں نے کہا جی ایک جیکٹ لے لو, جیکٹ رکھیں, ایک جانے دیں. ہاں سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دے. لالا روشن بھی موجود ہیں, آج ویریفائی کر سکتے ہیں آپ لالا روشن سے میرے یہ ورڈز. مجھے نہیں پتا لالا روشن کیا سوچ رہا ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ مرسلین کیا سوچ رہا ہوگا, لیکن ایک لمحے کو بھی ان دونوں افراد میں سے, دونوں آفیسرز میں سے کسی ایک نے نہیں یہی کہا کہ جناب اس کی سن لو. حالانکہ آپ لے لیتے اور جانے دیتے, کسی کو کیا پتا تھا, کانوں کان خبر نہ ہوتی. بالکل کانوں کان خبر نہ ہوتی. اور میرے پاس بھی یہ 88 ماڈل کی گاڑی نہ باہر کھڑی ہوتی, فارچونر ہوتی. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کی نہیں مانی. وہ جیکٹس تھانے جا کے جو انہوں نے زیب تن کی ہوئی تھی, نواں کوٹ تھانہ گئے, اپنے سینئر کمانڈ کو بتایا, وہاں پہ اخبار نویس آئے, تب پرنٹ میڈیا کا دور تھا, فوٹوگرافرز آئے, پریس کانفرنس ہوئی, رانا مقبول
اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، وہ ایس ایس پی لاہور تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت بڑا وہ سونے کی اینٹیں سامنے رکھ ٹیبل کے، پہ، اور ہم 3 لوگ تھے، رانا مقبول صاحب نے اپنی جیب سے 1000 روپیہ 100 کے نوٹ تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، گن کے انہوں نے وہ 1000 روپیہ مجھے انعام کے طور پہ دیا. تو سر وہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دبئی نے 8 گھنٹے میں پکڑا، 8 گھنٹے میں پکڑا، اور پولیس جو ہے وہ بالکل رشوت بھی لیتی ہوگی اور بڑا کچھ کرتے ہوں گے، لیکن سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم میں کبھی کچھ اچھا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ برا بھی ہو جاتا ہے. دبئی نے اگر یہ 8 گھنٹے میں ڈکیتی، میں تو اسے ڈکیتی کہوں گا، یہ پکڑ لیے لوگ، تو بے شمار فیسلٹیز کے ساتھ پکڑے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کرپشن کی اگر آپ بات کریں، کسی دن اس پہ پروگرام رکھ لیجیے گا، میں آپ کو مثالیں پیش کر دوں گا کہ دبئی میں بھی پولیس کرپشن کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ جو دوسرا پنک پینتھر دبئی کی مشہور وانی، وہ جو کیا 297 کروڑ صرف 58 سیکنڈ میں غائب کر کے لے گئے. وافی مال، ہاں، وافی مال میں واردات ہوتی، یہ ہے غالباً 2007 میں واردات ہوئی، اور وہ جو ہیرے تھے وہ تقریباً $15 ملین کے ہیرے وہاں سے چرائے گئے. یہ واردات ایسے پلان ہوئی کہ یہ پنک پینتھر گینگ، ان لوگوں نے ایک منظم نیٹ ورک، خطرناک ترین نیٹ ورک، یہ پہلے کرتے ہیں گاڑیاں چوری، ٹھیک ہے، آڈیز، اور اس واردات 8 سیریز، آڈی 8 سیریز استعمال ہوئی ہے. 8 سیریز، یہ 2 گاڑیاں چوری کی، یہ کوئی خریدی ہوئی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ 2 گاڑیاں چوری کی. یہ آتے ہیں اس وافی مال پہ اور انتہائی تیز رفتاری سے یہ گاڑیاں ٹکرا دیتے ہیں وہاں کی وافی مال کے شیشے کی بنی ہوئی دیوار میں، اور یہ اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جہاں پہ جی جیولری کی شاپس تھیں. جی ٹھیک ہے. وہاں پہ جناب یہ اور بھی دکانیں لوٹتے ہیں، گھڑیاں بھی لوٹتے ہیں، نقاب پوش تھے یہ، اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. اور یہ تقریباً کوئی آپ اس کو کہہ لیں 1.5 منٹ میں، 1.5 سے 2 منٹ میں یہ واردات مکمل ہو جاتی ہے. اور اتنا پیسہ لے جاتے ہیں، اور پیسے مالیت کا سامان، مالیت کا زیورات. انہوں نے پہلے ریکی بھی کی ہوئی تھی، یہ بغیر ریکی کے نہیں تھے، یہ انفارمیشن کے تحت آئے تھے. یہ وہ جو آپ نے پنک ڈائمنڈ والا قصہ دیکھا ہے، تو یہ واردات بھی باقاعدہ پوری پلاننگ سے ہوئی کہ ہم نے وافی مال میں جانا ہے. وہاں یہ کئی بار گئے خریداری کے لیے، تاکہ دیکھ سکے کہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں، ریکی کی باقاعدہ. تو یہ کتنی دیر میں پکڑے گئے، کیسے پکڑے گئے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کرائم جو ہوتا ہے نا جی، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان کا ایک فرار پلان بھی تھا، پلان انہوں نے بنایا، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کر سکے، صرف اس وجہ سے کہ گرفتاریاں جو ہے وہ ان کی ہو گئیں. اس میں گرفتاریاں کیسی ہوئیں کہ ان کے جو تھے نا حلیے، ان کی فیس ریکگنیشن ہو گئی. وہی جب ہم بات کر رہے تھے کہ کیمرے میں آتے ہیں اور فیشل ریکگنیشن آپ کی ہو جاتی ہے، فیس ریکگنیشن ہو گئی، اور انٹرپول کے ذریعے یہ گرفتار. اس کا مطلب ہے دبئی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. دبئی سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک جانب تو دبئی نے 8 گھنٹے میں پکڑ لی ہے، تو دوسری جانب اتنی بڑی ڈکیتی کے ملزمان بعد میں گرفتار ہوئے، فرانس سے گرفتار ہوئے. ہاں، فرانس سے. ٹھیک ہے جی، انٹرپول کے ذریعے. انٹرپول میں یہ دے دیے گئے، چونکہ ان کے فیس جو تھے یہ ریکگنائز، یعنی یہ ڈکیتی کر کے کامیابی سے بھاگ گئے، بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن یہ پنک پینتھر گینگ جو تھا یہ پکڑا گیا. دبئی کی فیسلٹیز اور پاکستان کے کم ترین وسائل، اچھرا میں کلوز کے حساب سے سونا چوری ہوا. ہاں بالکل، وہ اسلام اور بہت بڑا اسکیم، اتنا بڑا اسکیم کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہ تو اتنی بڑی ریکوری ہوئی ہے کبھی، اور نہ ہی اتنی بھاری مقدار میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، گھڑیاں اور کیش لے کے کوئی بندہ فرار ہوا ہے. وہ جو ٹیکسلا سے گرفتار ہوا، نہیں، وہ اسلام آباد سے. وسیم صدر تھا، فارمر پریزیڈنٹ آف جیولری مارکیٹ. اس نے اپنا بڑا اعتماد بنایا ہوا تھا، لوگ اس کے پاس نہیں، امانتن تو خیر یہ غلط بات ہے جی، اب ہمیں تھوڑی کھل کے بات کرنی پڑے گی اس پہ. کوئی امانت و امانت کا چکر نہیں ہے، سب سودی کاروبار تھا.
جو جولرز ہے وہ آپس میں کمیٹی بھی سونے کی ڈالتے ہیں, یاد رکھیے گا. اچھا اچھا اچھا. ہم لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے کہ 200 کی کمیٹی ہے جی, 500 کی, 1000 کی, وہاں پہ سونے کی کمیٹی ڈالی جاتی ہے. گرام سونا ہر مہینے یا ہفتے میں یا روزانہ اتنا سونا, وہ سونے کی کمیٹی ہوتی ہے, اور وہ کمیٹی بھی سونے کی ہی نکلتی ہے. اور پھر جو لوگ رقم لیتے ہیں وہ بھی سونے کے عوض لیتے ہیں. کسی کو اگر ادائیگی کرتے ہیں تو وہ بھی گولڈ کی شکل میں ادائیگی کرتے ہیں. تو یعنی یہ ان کی کرنسی ہی گولڈ ہے. ان کی کرنسی گولڈ ہے. تو یہ گولڈ میں دیا گیا جو کرنسی تھی, گولڈ کرنسی, اس کے عوض ماہانہ انکم حاصل کر رہے تھے لوگ. اوکے, یعنی پر منتھ پر ایئر جو ہے وہ آپ کا اتنا ہو جائے گا, اتنا ہو بڑھ جائے گا. جی, بڑھ جائے گا. جیسے ہم ڈپازٹ فکس کروا دیتے ہیں. اور ان کی ایک فرسٹ کزن بھی تھی, انہوں نے بھی کوئی 2.5 کلو کے قریب, بھانجی غالباً خالہ تھی, خالہ نے بھی ان کے پاس کوئی 2.5 کلو کے قریب سونا رکھوایا ہوا تھا, اور جس کا وہ پر منتھ ان سے باقاعدہ پروفٹ لے رہی تھی. یہ شخص یہاں سے گیا, غلطیاں تو پھر ہو جاتی ہیں نا, اس کا بڑا فول پروف سارا سسٹم تھا. اگر وہ موبائل آن نہ کرتا, 18 دن لگے ہیں پولیس کو, سیل نہ کرتا 18 دن سر. اور دیکھیں ریکوری ہوئی, یہ ایک سب سے بڑی بات سر ریکوری ہوئی. میں بتا رہا ہوں نا جی کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی ریکوریز ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کبھی پنجاب پولیس کی, اسپیشلی لاہور پولیس کی ریکوریز پہ پروگرام رکھ لیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی ریکوریز ہوئی ہیں. بٹ دس از آپ کی ہوش میں, آپ کی سنی ہوئی ریکوریز میں سب سے بڑی ریکوری. آلدو ایک ریکوری ہم نے بھی بہت پہلے کی تھی, لاہور کی ایک ٹھنڈی سڑک ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑے بینک کے مالک کے گھر واردات ہوئی تھی, اور اس میں غالباً کروڑ روپے مالیت کی گھڑیاں, رولیکس اور یہ ساری مہنگی ترین گھڑیاں گئی تھی, وہ بھی ریکوری ہو گئی تھی. کراچی سے بندے پکڑے گئے تھے. یہ 15.5 کروڑ روپے کی ریکوری. حماد حسن خان انسپیکٹر ہے انڈسٹریل ایریا پولیس کا اس وقت, کوٹ لکھپت, وہ انچارج انویسٹیگیشن ہے اس وقت. وہ اس کی پوسٹنگ اسی مقصد کے تحت اچھرا میں کی گئی. قمر عباس ان کے ڈی ایس پی تھے. ان دونوں نے مل کے یہ 18 دن میں وسیم کو ارسٹ کیا. بالکل صحیح. یعنی پنجاب پولیس بھی واقعی کام کرتی ہے, اور دبئی پولیس جو ہے وہ جس نے 8 گھنٹے میں اگر گرفتاری کی ہے, تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جو پنجاب پولیس نے منٹوں میں سالو کیے ہیں, گھنٹوں میں سالو کیے. 48 گھنٹے میں بھی. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.